मैं तेरी हो गई हैं एपिसोड 17 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ओए छोकरे, न्याया है यहाँ? शायद तभी नहीं जानता, ये रानी बाई का कोठा है। यहाँ तेज आवाज में बात करने की इजाजत सिर्फ मुझे है। मुंह में पान चबाते हुए रानी बाई ने आंखें घुमाते हुए कहा, इस लड़की को जाने दे भाई। सलीम के लहजे में अभी भी कोई लचक नहीं थी। वो वैसे भी अपनी सख्त लहजे पर डटा इससे बात कर रहा था। अरे वाह! तो ऐसा बोलो ना, ये लड़की पसंद आ गई है। वैसे ये यहाँ का ओरिजिनल माल है। अभी तक इसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये कली के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अपनी अंगुली और अंगूठे को सलीम के सामने मसलते हुए इसने आंखों ही आंखों में अपनी बात समझाई। और रानी बाई की ये वाहियात बातें सुनकर सलीम का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। शायद तूने सुना नहीं भाई, मैंने कहा इस लड़की को छोड़ दे और जाने दे। इसने बमुश्किल अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए एक बार फिर अपने लहजे में दोहराया। अरे वाह! ऐसे कैसे जाने दूँ? अभी तो इसका फूल बनकर इस कोठे पर खिलने का वक़्त आया है और तू कहता है इसे जाने दो। अभी तो इस चंबेली को खुशबू से ये कोठा महकेगा। सलीम ने रानी बाई के एक-एक अंदाज़ को देखते हुए लंबा साँस लिया। वो समझ गया था कि इस औरत को सिर्फ़ पैसे की ज़ुबान समझ में आती है। कितने चाहिए इस लड़की के? सलीम ने सख्त लहजे में कहते हुए रानी बाई की तरफ देखा। इसके इस तरह दो टोक लहजे पर एक पल के लिए रानी बाई भी गड़बड़ा गई। कितने दे सकता है? कितने की गुंजाइश है तेरी? रानी बाई ने इसके हुलिये की तरफ देखते हुए तंजिया कहा, जो कि सादा सी शलवार कमीज में कंधों पर बादामी रंग की चादर डाले, हल्की हल्की शेव और तने नकूश के साथ बिलाशुबा वो एक पुरकशिश मर्द नजर आ रहा था। लेकिन रानी बाई को वो कहीं से पैसे वाला नहीं लगा। तो अपना मुंह खोल रानी बाई, तेरी औकात कितना मांगने की है? सलीम की इस बात पर रानी बाई को गुस्सा तो बहुत आया। एक नज़र आंखों में आंसू लिए चंबेली की तरफ देखा, जिसने सुबह शाम इसका जीना हराम किया था। आज भी वो नाचने के लिए इस शर्त पर राजी थी। रानी बाई ने इसे धमकी दी थी कि अगर वो आज ना नाची तो शाम को वो किसी के बिस्तर की जीनत बन जाएगी। 20 लाख। रानी बाई ने गर्दन अकड़ा कर सलीम की तरफ देखते हुए अपनी डिमांड रखी। सलीम ने तंजिया नजरों से इसके गुरूर से अकड़ी गर्दन की तरफ देखा और जेब से चेक बुक निकालकर 20 लाख का चेक बनाकर रानी बाई की तरफ बढ़ाया। रानी बाई ने इस चेक पर किसी चील की तरह झपटा मारा। अब ले जाओ। सलीम ने इसकी तरफ देखते हुए अपनी नजरें उठाकर पूछा। चेक को हर तरफ से हाथ लगा लगा कर महसूस करने में लगा था। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। बिना किसी की तरफ देखे वो चेक को मजबूती से मुट्ठी में जकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। चलो चंबेली के पास आकर सलीम ने उसे चलने का इशारा किया, जिसने सुर्ख डोरों में आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर बेबसी से इसकी तरफ देखा। एक पल के लिए सलीम को इन नैन कटोरों में अपना आप डूबता महसूस हुआ। गुलाबी लब बोलने के लिए कुछ खुले। साहब, आप मुझे काहे को लेकर जा रहे हो? आप मेरे साथ वो सब। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसके गले में गिल्टी अटके हुए बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। आंखों से आंसुओं का झरना एक पल अपना बांध तोड़कर बह निकला। चंबेली की इस बात पर सलीम के माथे पर कई त्यूरियों ने अहाता किया। ऐसा कुछ नहीं है लड़की, सख्त लहजे में कहते हुए इसने अपने कंधों से चादर उतार कर चंबेली के इर्द गिर्द लपेटी। और चंबेली को इस पल लगा कि हवस से भरी इस दुनिया में कोई अपनी इज्जत की चादर से उसे ढांपने आएगा। वो जो सजदों में रो रो कर खुदा के आगे यहाँ से आज़ादी मांगती थी, अगर आज़ादी नहीं मिल सकती तो इसकी इज्जत पामाल होने से पहले खुदा उसे मौत दे दे। लेकिन कल जब रानी बाई ने इसे धमकी दी और पहली बार उसे सारी महफिल के सामने नाचना पड़ा तो इसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। उसे लगा शायद खुदा ने इसकी एक फरियाद नहीं सुनी। लेकिन जब सलीम ने अपनी चादर से इसे ढांपा तो उसे लगा, हाँ, खुदा ने इसकी दुआओं को भी सुना और तभी उसे इस गुनाह की दलदल में फंसने से पहले इसे भेज दिया। सलीम ने इसके नाजुक से हाथ को अपने मजबूत हाथ में दबाते हुए इसे अपने साथ घसीटा और वो किसी टूटी हुई डाल की तरह बिना मुज़ाहमत किए इसके कदमों से 2 कदम पीछे होकर चल दी। अंदर जाओ। उसे बाइक से उतार कर खुद ताला हटाकर दरवाज़ा खोलते हुए पहले उसे अंदर जाने का इशारा किया।
چادر کو مضبوطی سے تھام کر اس نے اس چھوٹے سے گھر میں قدم رکھا۔ نظر اٹھا کر اس نے گھر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دو کمرے اور ان کمروں کے سامنے برآمدہ، کھلا صحن، برآمدے کے دائیں طرف سے اوپر کی طرف چڑھتی سیڑھیاں اور سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت اور سلیقے سے بنایا گیا کچن۔ ایک طرف صاف ستھرے انداز میں بنے ہوئے باتھ روم، واش روم، فرش، موٹر اور ایک نلکا۔ وہ پورے گھر میں گھومتے ہوئے آنکھیں کھول کر ایک ایک چیز کو پرجوش انداز میں دیکھنے میں مصروف تھی۔ سلیم نے آنکھیں اٹھا کر اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا، جو کسی مالکن کی طرح اس کے گھر کی ایک ایک چیز کو ملاحظ فرما رہی تھی۔ لمبی سانس لے کر اس نے اپنے سر کو جھٹکا۔ دروازہ بند کر لو، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ کہاں جا رہے ہو صاحب؟ جتنی تیزی سے اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، اسی تیزی سے چمبیلی نے اس کے سر پر سوال دے مارا۔ سلیم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر چمبیلی کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ کنفیوز ہو کر نظر جھکاتے ہوئے اس نے اپنے چادر سے باہر آتے ہاتھوں کی نازک سی انگلیوں کو مروڑا۔ اس کے اس انداز پر سلیم کے ہونٹوں کو اپنے آپ مسکراہٹ نے چھوا، مگر اپنی بلا وجہ امڑتی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دباتے ہوئے اس نے دو قدم اس کی طرف بڑھائے۔ دروازہ لگاؤ اور بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ تمہارا میں گلا دبا دوں گا، پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے وہ خود دروازے کی طرف بڑھ گیا اور تب تک دروازے میں کھڑا رہا جب تک چمبیلی نے آ کر دروازہ اندر سے بند نہیں کر لیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اس کے ذرا سا قریب آنے پر کتنی زور سے دھڑک اٹھا تھا اس کا ننھا سا دل۔ اپنے تپتے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر نظر اس چھوٹے سے لیکن پرسکون گھر پر ڈالی۔ آنکھیں بند کر کے اس کے اپنے اندر سکون کی نہ جانے کتنی لہروں کو دوڑتے محسوس کیا۔ آپ فکر نہیں کرو صاحب، اب چمبیلی یہ گھر اور آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ آج سے اس خاموش گھر کو چمبیلی آباد کرے گی، اپنی محبت سے۔ یہ گھر میرا ہے اور آپ کا۔ اپنی بات کہہ کر خود ہی دونوں ہاتھوں سے شرم سے لال ہوتے چہرے کو چھپاتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بازو ہوا میں پھیلا کر پورے صحن کے گول گول کئی چکر لگا ڈالے۔ اپنے ماں باپ کی تصویر کو سینے سے لگائے مسلسل بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے اسود کے پاس جانا تھا، اسے بتانا تھا کہ ہاں، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ عورت اس کی ماں کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ اس عورت نے اس کی دنیا اس کے پاپا کو جان سے مارا تھا۔ وہ آج تک اپنے باپ کے قاتلوں کے ساتھ رہتی آئی ہے۔ اس عورت کو اتنی عزت دے کر ہر کسی سے جھگڑاتی آئی ہے۔ دل میں باری باری درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی اور اسے اپنا پورا وجود ریزہ ریزہ ہوتا لگ رہا تھا۔ کتنی محبت اور عقیدت سے وہ اسے ماں بلاتی تھی۔ اسود نے صحیح کہا تھا کہ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ دھوکے میں جی رہی تھی۔ وہ آج تک نہیں جانتی تھی کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ دشمنوں کے لیے اپنوں سے جھگڑتی آئی ہے۔ آج تک پاپا، اسود، ہچکیوں کے روتے ہوئے اس کے منہ پر بس دو ہی نام تھے، کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، کوئی آ جائے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے یہاں۔ تصویر کو اپنے دل پر رکھتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تبھی ایک گاڑی تیزی سے گھومتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رکی۔ اچانک تیز روشنی آنکھوں میں پڑنے سے اس نے ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند ہوتے ہی جب اس نے بازو اٹھا کر سامنے دیکھا تو خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ گاڑی کے ایک طرف سے مرینا بیگم اور شوکت نے نکلتے ہی اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ تمہیں کیا لگا تمہیں ساری سچائی پتہ چلے گی اور تم یوں ہی چلی جاؤ گی اور پھر جا کر اپنے اس یار کو سب بتاؤ گی اور پھر وہ ہمیں جیل کروائے گا؟ معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے شوکت کی طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد دونوں کے کہکے فضا میں بلند ہوئے۔ ان کے اس طرح ہنسنے پر قرت کو کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا، لیکن اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، تم لوگ بچ نہیں سکتے۔ اسود تم دونوں کو نہیں چھوڑے گا، تم دونوں کو جیل ضرور ہوگی۔ میرے پاپا کے قتل کے جرم میں تمہیں سزا ضرور ہوگی۔ اپنے پاپا کے نام پر ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اچھا کیا اسود نے جو ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔
تم لوگ یوں ہی بھکاریوں کی طرح جیل میں سڑوگے۔ اب نفرت سے کہتے ہوئے اس نے قہر برساتی نظروں سے مرینا اور شوکت کی طرف دیکھا۔ شوکت، دیکھو ذرا، اس چڑیا کے منہ میں بھی زبان ہے، مجھے آج پتا چلا۔ ہنستے ہوئے اس نے شوکت کی طرف دیکھا۔ ہاں مرینا، ویسے زبان ہو بھی کیوں نہ، اس کے منہ میں آخر بیٹی جو آفتاب ملک کی ہے۔ یاد ہے نا، مرتے ہوئے بھی وہ آفتاب ملک کتنا بول کر گیا تھا، یہ بھی تو اسی کی بیٹی ہے، یہ بھی تو اپنے آخری وقت میں بولے گی۔ اپنے پیچھے سے ریوالور نکالتے ہوئے شوکت نے ایک نظر قرت کی خوف سے پھیلتی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں شوکت، یہ گن مجھے دے دو، ہمیشہ سے یہ لڑکی میرا شکار رہی ہے، اور آج اس کو مار کر میں اپنے دل میں برسوں سے جلتی آگ کو بجھاؤں گی۔ اسود ملک نے یہ سب اس چڑیا کو ہم سے بچانے کے لیے کیا ہے نا؟ اب اگر وہ دولت ہمارے ہاتھ نہیں لگی تو یہ چڑیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ بچا، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں تو ہم اس کے پاس بھی کچھ نہیں رہنے دیں گے۔ شوکت سے گن لے کر اس کا رخ قرت کی جانب کرتے ہوئے اس نے مکاری سے کہا، اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتی، کسی نے ہوا کی تیزی سے قرت کو اپنے سار میں لیا اور ایک زوردار لات اس کے ہاتھ پر پڑنے سے گن ایک جھٹکے سے مرینا کی پہنچ سے دور جا گری۔ قرت کو ایک طرف کھڑا کرتے ہوئے اسود نے قہر برساتی نظروں سے مرینا کی طرف دیکھا اور ہاتھ کو ہوا میں بلند کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اتنا باری ہاتھ پڑنے پر مرینا لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اسود نے اسے بالوں سے جکڑتے ہوئے کھڑا کیا۔ تیری اتنی مجال ہو گئی، اب تو میرے ہوتے ہوئے قرت پر حملہ کرے گی؟ بھول گئی میں نے کیا کہا تھا؟ اگر اسے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ پے در پہ کئی تھپڑ مارنے کے بعد جب اس کی حالت اد مری جیسی ہو گئی تو ایک نظر زاروں قطار روتی کپ کپاتی قرت کی طرف دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اسے مرینا تک لایا۔ مارو اسے! قرت نے آنسوں سے بھری نظریں اٹھا کر اسود کی طرف دیکھا، جس نے آنکھیں بند کر کے اسے حوصلہ دیا۔ نفرت سے مرینا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوری طاقت لگاتے ہوئے 3 تھپڑ اس کی ایک ہی گال پر دے مارے۔ بری ہو تم، بہت بری، انسانیت کے نام پر دبا ہو! رو رو کر کہتے ہوئے اس نے تصویر کا ایک کونا مرینا کے سر میں دے مارا، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون نکل کے چہرے پر بہنے لگا۔ اس کے سر سے خون نکلتے دیکھ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی اور اسود کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ چلو یہاں سے، مجھے اپنے ساتھ نہیں دیکھنا اس کا چہرہ۔ ہاں میری جان، بس چلتے ہیں۔ اس کی پیٹھ کو سلاتے ہوئے اسود نے اسے تسلی دی۔ دوسری طرف نظر گھما کر شوکت کی طرف دیکھا اور قرت کا رخ تیزی سے گاڑی کی طرف موڑا۔ قرت، تم اندر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آیا، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ یہ سب ہوتے دیکھ شوکت اچانک حرکت میں آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کسی نے اسے اپنے مضبوط بازو میں جکڑا اور ایک زوردار جھٹکا دے کر اسے ایک طرف گرایا۔ نیچے گر کر سیدھا ہوتے ہی شوکت نے حملہ کرنے والے کی طرف دیکھا۔ سلیم، تو ہمارے ساتھ؟ شوکت کو کوئی بھی موقع دیے بغیر آج سلیم نے اس پر لاتوں کی برسات اسی طرح کر دی جیسے وہ 14 سال پہلے اس کی ماں کو مار رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک جنون سوار تھا، بار بار آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا زخموں سے چور مردہ وجود آ رہا تھا۔ اسود نے جب سلیم کو اس جنونی حالت میں دیکھا تو تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ سلیم، چھوڑ دے اسے، مر جائے گا یہ۔ مرتا ہے تو مر جائے، میری ماں کو بھی یوں ہی مارا تھا اس ذلیل انسان نے۔ سلیم نے اسود کے مضبوط بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی۔ چنبیلی کا سوچا ہے کچھ تو؟ اگر جیل چلا گیا تو اس معصوم کا کیا ہوگا جس کا بھری دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں؟ اسود نے داڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ ضبط سے آنکھیں میچتے ہی چھن سے آنکھوں کے سامنے اس کا آنسوں سے لبریز چہرہ گھوم گیا۔ شوکت نے ادمری حالت میں ایک نظر سلیم اور اسود کی طرف دیکھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا، اس کا آج تک کا شک بلا وجہ نہیں تھا، یہ سلیم کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا بیٹا تھا۔ دوسری نظر گن پوائنٹ پر ڈالتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریوالور اٹھایا۔ اس بار نشانے پر قرت کے بجائے سلیم تھا۔ سلیم! اسود کی نظر جب شوکت پر پڑی اور نشانے پر سلیم کو دیکھا تو چیختے ہوئے سلیم کو اپنی طرف کھینچا اور تیزی سے دونوں ایک ساتھ زمین پر آ گرے، لیکن ان کے گرتے ہی فائر کی آواز ہوا میں گونجی اور پیچھے گاڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی گولی مرینا کی پیٹھ میں جا لگی اور پھر مرینا کی دل خراش چیخ ہوا میں گونجتے ہی اس کا مردہ وجود زمین پوس ہو گیا۔
اس کا مردہ وجود زمین بوس ہو گیا۔ دوستو، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینکس فار واچنگ۔